बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 मई साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक बेशक। हाँ, मदवीर वाली बात पे तो आप मुझे बात नहीं ना करने देंगे। ज़ाहिर है कि ये इकॉनमी का प्रोग्राम है। मुझे पता था। हाँ खुश रह रहने देना। हाँ, क्यों है अहमद मीर दो? वो जो यार मेरी बात सुने, इतने ट्रेंड लोग अगर बेगम के हाथों पिट जाते हैं तो आप और मैं किस दादाजी खेत की बोली है? पता नहीं अब कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं अहमद मीर साहब। इस तरह की कम से कम 3 स्टोरियां मार्केट में हैं पिछले 2 सालों से, जो हमारे इल्म में भी है। और हर वो बंदा जो जर्नलिस्टों के साथ उठता बैठता है या उसका इंटरेक्शन है, उनको इन कहानियों का पता है। अहमद साहब ने सिर्फ इशारा दिया है, हम तो खैर इशारा भी नहीं दे सकते जी। हाँ, ठीक है ना जी। तो उन्होंने सिर्फ इशारा दिया है। और कुछ लोगों का ख्याल है, और तलत हुसैन साहब ने इसके ऊपर वीलॉग भी किया है, कि वो कोई 2 स्टोरियां मिक्स कर गए। अच्छा जी। नाराज होने वाली पार्टियां ज्यादा हो गई। ठीक है। लेकिन अहमद मीर साहब अपने को मरवाया है आहो नहीं आहो वाली पार्टी ने, जिन्होंने उसके ऊपर शोर मचा दिया। आहो नहीं आहो, समझ गए? सही है यार, अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। और बिजनेस रिकॉर्डर में खबर छपी है कि कुवैत ने 10 साल के बाद पाकिस्तान के लिए जो वीज़ा की पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी। जी। ठीक है। और 2011 में उसने वीज़ों का इजरा रोका था पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी कंडीशन की वजह से। ठीक है। और अब जो है जो गल्फ़ के दूसरे ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, अगर वो कुवैत जाने के ख्वाहिशमंद हों तो वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके। लेकिन खबर छाप देती थी हमने, अपनी रिस्क के ऊपर ना आपने राब्ता करना है। ठीक है ना, क्योंकि इनकी अक्सर खबरें गलत साबित होती हैं। तो चुकी में कैसे? वैसे मैंने इस पर वीलॉग करना था, लेकिन यहाँ पे भी बयान कर देता हूँ। ताबिश गौहर साहब एक शख्स होता है। अच्छा जी। हाँ जी, होते हैं। और सोलर के मशवरे देते फिरता है। हाँ, ताबिश गौहर साहब ने एक लेटर लिखा है हुकूमत को कि के इलेक्ट्रिक को टुकड़े करके बेचा जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अलग हो, बिलिंग इसकी अलग हो, ऑपरेशंस अलग हो। ठीक है। ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशन अलग हो, बिलिंग इसकी अलग हो, और मैन्युफैक्चरिंग अलग हो। यानी कि बिजली कोई और बनाए, कोई और तकसीम करे, और कोई और बिल रिकवर करे। यूँ 3 कंपनियों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए तो सवाल पैदा होता है, ये तो हमने शंघाई इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को नहीं बेच दिया था? हाँ जी। फिर मैंने खलीक कियानी साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि शंघाई इलेक्ट्रिक वाले कहते थे कि 80 अरब रुपया जो है वो कौन लेगा, असी तो नहीं लेना। वो SSDC वाले जो पैसे फंसे हुए हैं, समझ जाओ ना फिर मतलब कि ना लेदा कि। लेकिन अबराज आहो आरफ नकवी किसका यार है? मुझे ये पता नहीं क्यों लगता है कि ये बेसिकली ना कड़मचू किया ही इसलिए गया है, और चाइना को टांग इसमें से कराई ही इसलिए गई है कि आरफ नकवी को 80 अरब रुपए का रिलीफ देना चाहते हैं। और जो रिलीफ देता है वो उसमें से हिस्सा भी लेता है। ये जबरदस्त जब होगा ना तो इसमें जनाब आरफ नकवी साहब को कहेगा तू तो निकलना, असी आप पे कार लेने। आरफ नकवी को निकालने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है। और अब्बास ताबिश गौहर का ख़त लिखना ये कोई वो नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो आप पे ही शिकायत लगवाई गई थी, ताकि क्लियर होके निकले उसमें से। और खैर उसके ऊपर अब लंबी रिपोर्टें आ रही हैं बाहर। जी, मंडे का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और वीकेंड पे ज़ाहिर है स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, और मॉनेटरी पॉलिसी मुस्तहकम या अनचेंज रही। अब शौकत तरीन साहब जो विजन, मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज नहीं रही, शरह सूद मुस्तहकम रहा। अब दादाजी गुजारिश ये है कि शौकत तरीन साहब जिस विजन की
پروپیگیشن کر رہے ہیں, جس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں, وہ ویژن مستحکم شرح سود کے ساتھ تو قابل عمل نہیں ہے. اس کے لیے شرح سود گھٹانی پڑے گی. یہ بات آپ نے بھی بارہا کہی. اب اگر شرح سود مستحکم ہے تو وہ ویژن کیسے پورا ہوگا جو آج کل پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے اکانومی کے حوالے سے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. پہلے کوئی چیز اچیو کی ہے دادا جی اس طرح تو نہ کریں, کوئی کچھ تو کرنا ہے. میڈیا میں تو کی ہے نا, کی ہے تو بس میڈیا میں اور جھوٹ بول لیں گے. میرے روٹی نہ لوگوں کو ملے, لوگ عزتیں بیچتے پھرے. لو جی, ایک میگا کنسورشیم جو ہے نا وہ فائنلائز کر لیا ہے حکومت نے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے, میگا کنسورشیم ہے, 10 فرمیں ہیں اس کے اندر, اور ہاں ان کو جناب ڈیولپمنٹ رائٹ مل گئے ہیں فیز 1 کے, جس کا نام رکھا گیا ہے سفائر بے ریور فرنٹ. یہ جو راوی ریور فرنٹ نہیں ہے, اس کے ایک فیز کو سرکار نے, یار جس طرح کی ہماری سرکار ہے نا جی, جس طرح کی ہماری سرکار ہے نا, یہ اتنا پیپر ورک تو نہیں کر سکتی. یہ پارٹی پہلے تیار تھی. زلفی بخاری نہیں, انیل مسرت, آؤ, یہ پارٹی کو پہلے ہی تیار ہوئی تھی, انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. جس نے سپون فیڈنگ کی ہے, جس نے پہلے معاہدہ لکھ کے بھی دیا ہے اور پھر اس کے اوپر آگے دستخط بھی کیے ہیں. باقی انہوں نے نا ایڈ کر دیا اس میں عارف حبیب گروپ, اے کے ڈی گروپ ہیں, افتخار ملک گارڈ والے ہمارے بھائی ہیں, بالو ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں. جاوید سلیم پاکستان انجینئرنگ کونسل سے آئے ہیں, 4B سے بھی آ جاتے تو کوئی عرض نہیں تھا. جاوید سلیم قریشی صاحب ہیں, اور کلیم احمد صدیقی پاکستان کونسل فار آرکیٹیکچر پلان. لے دیکھیں رحمت اللہ جاوید رہ گیا, اس کو بھی ڈال دے. صحیح بات ہے, چیمبر کی رونق تو وہی تھا نا. خواجہ چونج بھی رہ گئی. ہر تصویر کے اندر خواجہ صاحب نے چونج, ناک دی چونج کاٹ کے کھلوتے ہیں, اور اس سٹائل بھی بڑا تھا ان کا کھلونے کا نا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے. لیں جناب آگے بڑھیں. میں نے کہا کہ پہلا ہو گیا کانٹریکٹ, اب جی اس کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ پارٹی کیڑی ہے. اب اگلی بات سن لیجئے. ویکینڈ پہ بہت زیادہ واٹس ایپ میسیجز آئے, بلکہ کہنا چاہیے پنجابی میں متھے دے وجہ پاکستان اور رشیا کی گیس پائپ لائن, اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور یہ بالکل ایک تازہ ترین IGA کیا ہوتا ہے کاروائی ہے اس حکومت کی. IG ہے انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ, پہلے ہی موجود. ہر افتتاح کیتی ہوئی چیز کا افتتاح کرنا. مجہول تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور مجہول تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہینڈ اوور کرنے لگے ہیں چائنا کے الیکٹرک. مینوں اور کتوں لگنا سی جب مجہولوں نے یہ کہا کہ الیکٹرک چائنا کے حوالے ہونے لگی ہے. میں کہ یار ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, پھر اب ہم نے لب لی ہے نا خبر. اب آج کو بجے گا نا, آج ایک مرچوں والا ویلاگ بجے گا آج تو. جی, وہ جب تک قانون پاس نہیں ہوتا تب تک تو ہم آپ کو آگ لگائیں گے نا. جب قانون پاس ہو جائے گا, ہمارا ویلاگ بند, ہمارا دادا پوتا شو بند. اور قانون پاس بھی نہیں کرنا انہوں نے صرف آرڈیننس جاری کرنا دندان ساز نے. دادا جی یہ کیا پھر چڑھانے والی بات ہے؟ کیا ایک موقف میں نے بیان کیا تھا, اجازت ہے 10 سیکنڈ میں بیان کر لوں. ناظرین کرام, $100 سب سے بڑا نوٹ ہے امریکہ میں, جو پاکستانی روپوں میں 15,000 بنتا ہے. اب کرنسی کی قدر تولتے ہیں نا, برطانیہ میں 50 پاؤنڈ ہے جو تقریباً 11,000 روپے بنتا ہے. اب ہر چوتھے دن بے نامی ویب سائٹوں پہ یہ کوئی خبر چھوڑ دیتا ہے کہ 5,000 کا جو نوٹ ہے وہ بند کرنے جا رہے ہیں, اور مجھولوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بے نامی نہیں ہوتی, یہ قوم الجاہلیہ للمحدود عقل کی ویب سائٹس ہیں. انڈر دا سپرویژن آف 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین. بھائی جان انہوں نے احمد میر نو رگڑ دیتا ہے تو تسی باز آ جائے. دادا جی یہ کیا بات ہے 5,000 کے نوٹ وڈرا کرنا ہے؟ کیا ہوا, آپ کو کھانسی لگی؟ پانی زیادہ پی لیا یار. ویسے اس سے کیا ہوگا یار؟ ہوگا کیا؟ ہاں جی, اس سے ملک کی کتنی GDP تو 3.94 پہ چلی گئی نا, اسی وجہ سے گئی ہے, اسی خبر کی وجہ سے. دادا جی یار ویسے حد ہے ویسے, مطلب مذاق بھی ڈھنگ کا ہونا چاہیے یار. اسی خبر کی وجہ سے گئی. جی
اچھا جی، اسٹیٹ بینک نے یہ وضاحت کی ہے کہ 25,000 اور 40,000 والے جو پرائز بانڈ ہیں وہ دسمبر تک اس کو کر لیں جی، 30 ستمبر تک 30 ستمبر تک وہ ریڈیم کیے جا سکتے ہیں. 40,000 والا تو پہلے بند نہیں ہو گیا تھا, یہ ایکسٹینڈ کی ہے میرا خیال ہے ڈیٹ. ہاں کتنے ہیں؟ 40,000 25,000 30 ستمبر 2021 تک. دادا جی یہ تو بند ہو گیا تھا, کلیئر کٹ بند ہو گیا تھا. ہاں 40,000 والا تو بہت پہلے بند ہو گیا تھا, 25,000 تو پچھلے دنوں بند ہوا ہے جی. اب تو بات 15 والے پہ پہنچ گئی تھی, 7.5 والے تک بھی آ گئی ہے. بینکوں کے پاس لگا ہوا ہے کہ سامعین کرام میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. اچھا جی, اور یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سپورٹ ہی کر دیا موقف. دنیا کے اندر کوئی بھی اب بیرر جو ہے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. دنیا کے اندر بیرر چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ تواڈے کول تواڈی تے میرے کول تے میری. جی کیش خاص طور پہ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ جو ہے, دنیا کیش سے جان چھڑانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ کارڈ شارڈ جو آ رہے ہیں پلاسٹک منی وہ اس لیے آ رہی ہے سے لے کے کرپٹو تک. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کا باقاعدہ نام لکھا, آپ کا پتہ لکھا ہو, آپ کے شہریت لکھی ہو کہ یہ پیسے آپ کے ہیں. حکومتوں کا خیال ہے کہ اس طرح بلیک منی سے نجات حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کسی نے جا کے شکایت لگا دی کہ جناب یہ اس کے ذریعے پھر ٹیرر فنانسنگ بھی ہو جاتی ہے, تو اس لیے تو یہ ہو جانا چاہیے جی اپنے نام پہ. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کے لیگل پیسے جو کہ ہیں, یا تو کہیں کہ آپ پاؤڈر بیچتے رہے تو پھر تو آپ کو اندر ٹکنا چاہیے پکڑ کے, لیکن آپ کے لیگل پیسے آپ نے اس کے پرائز بانڈ خرید رکھے ہیں. ٹھیک, اب آپ اگر ان کو اپنے نام پہ منتقل کرتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو پچھلا نہیں حساب مانگا جائے گا کہ پائے نے پیسے آئے کتوں سے. ہاں تازہ تازہ کر لیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہوگا اس کے اوپر انکم جو ہوگی یا کوئی انعام نکلے گا تو اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا. پوچھ لیجئے گا, میری یہ رائے ہے یا میرا یہ علم کہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں دسو جی بھائی پیسے آئے کتوں. آپ کہیں جناب میں پچھلے 20 سال سے ہولڈ کر کے بیٹھا ہوں جی, یہ میرا سورس آف انکم ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگوں نے اس کے اندر کروڑوں اور اربوں روپے رکھے ہوتے ہیں نا, اصل مسئلہ تب ہوتا ہے. اور وہ بلیک منی ظاہرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آئندہ 10 سالوں میں 8 ڈیم تعمیر کیے جائیں گے. ہاں جی, ایوی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ دے تے پوائنٹ پایا ہوا سی تھلے بھلا پارٹی جی نے مینوں گھلیا انہیں کی لکھیا جی, انہیں کہا میں تے کینیڈا وا یہ ہویا کتھے وے انیاں چیزاں کتھے ہو گئی ہیں. لیکن دادا جی ایک بات جو ہے نا وہ حکومت کے حق میں جا رہی ہے, حکومت کے لیے خوش آئند ہے. فچ نے انڈورس کر دی 4% کی 4% انڈورس کر دی, بڑی بات, اور ناظرین نے کہا یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہے جی. اگر ایسا ہے تو دادا جی پھر ہمیں بھی اپنی رائے سے اخبار خبر کتنے چھپی دی نیوز میں کیا ہوا کی نے دیتی ہے کورسپونڈنٹ نے. تو ٹھیک کہندے ہیں, ٹھیک کہندے یار ہوں تینوں انڈورس کرا تو پھر بھی تو شک کرنا میرے اوتے. اچھا میں فچ کی پریس ریلیز نکال کے لے آؤں گا پروگرام کے بعد, فچ کی پریس ریلیز نکال کہ وہ واقعی 4% کو انڈورس کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو پھر ہمیں اپنی رائے سے ریویو کرنا پڑے گا. سامعین کرام ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے جب آج مجھے بھیجا تو میں نے پھر اس کا تھوڑا سا منہ تو نہیں توڑا, مزاحمت عرض کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسحاق ڈار کو تو جرمانہ بھی ہوا ہوا ورلڈ بینک سے. میں نے کہا سر ایک منٹ, ورلڈ بینک جرمانے والا کام کر ہی نہیں سکتا. ڈیولپمنٹ کے پیسے دے رہا ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دے رہا ہے, لون تھوڑی ہے, لون ہی ہے. ٹھیک ہے, 0.5% پہ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دے رہا ہے. میکسیمم وہ یہ کر سکتا ہے کہ پروجیکٹ وقت پہ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے یا روک لیتا ہے. جرمانہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ پروپیگنڈے کا لیول دیکھیے, انتہائی پڑھا لکھا آدمی, ٹھیک کہتا ہاں یہ تو آپ کی بات درست ہے. میں نے کہا ہاں البتہ IMF جو ہے وہ ہمیں وارننگ کر سکتا ہے, جرمانہ نہیں دے سکتا. یہ وہ پوائنٹ ہے جو اس وقت یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن پوری دنیا میں گھما رہا ہے. میں آپ سے عرض کرنے لگا, میں نے کہا IMF آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے. ہاں تو IMF نے جرمانہ کیا ہوگا. میں نے کہا جرمانہ نہیں کیا, وارننگ جاری کی ہے. وہ اسحاق ڈار نے فگر فجنگ کی تھی. میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کیوں سائڈ لیتے رہتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں
اگر آپ دو ممالک کا باہمی فیصلہ کسی تیسرے ممالک کے ساتھ شیئر کرنے کو قومی مفاد کہتے ہیں تو میں آپ کی عقل کے اوپر جو ہے وہ انا للہ پڑھنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ کیسے، آپ بات وضاحت کریں. میں نے کہا بات یہ تھی کہ K1 اور K2 جو تھے پاور پروجیکٹس ہمارے نیوکلیر، نہیں K2 K3 تھا، بہرحال اس میں سے ایک افتتاح ہو گیا. یہ جب ہم نے معاہدہ کیا تو چائنا نے ہمارے ساتھ ڈیل کی اور اس نے کہا کہ یہ جو ہم آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے کسی تیسرے ملک کو نہیں دکھانی. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو دیگر وجوہات ہوں گی جو چائنیز لیڈرشپ کے تھیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی اور ہے کہ دیکھیے ان ڈاکومنٹس کے اندر ان چائنیز وینڈرز کے نام لکھے ہوئے تھے جنہوں نے اس پاور پروجیکٹ کے اندر مختلف پارٹس، انسٹرومنٹ، اسپیئر پارٹس، ٹھیک ہے، وینڈر تھے جی، وہ پرووائڈ کرنے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے لاہور سے عبدالحکیم تک موٹر وے ہے، ٹھیک ہے، یہ چائنا ریل کارپوریشن نے بنائی. یہاں پہ وہاں پہ وہ ریلوے چلاتی ہے. کمپنی اتنی بڑی ہے، اس کے پاس اپنی تعمیراتی اتنی فیسلٹی تھی کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو موٹر وے بنا دیتے ہیں. آگے بڈ کیا، انہوں نے بڈنگ جیت کے موٹر وے بنا دیا. جیسے جی ای بڑے کام کرتی ہے. نہیں جی تو اور طرح سے میں نے ایک مثال دی. ٹھیک ہے، جی تو خیر دنیا کی پریمیم ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اس کا تو ذکر ہی، یہ کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن اسی طرح ہمارے ہاں کچھ وینڈرز ایسے بھی اس میں کام کر رہے ہیں K2 K3 K1 کے اندر کہ جنہوں نے دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ ایسے آرڈرز پکڑے ہوئے ہیں کہ جو اس کے ریلیٹڈ تو نہیں ہیں لیکن پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے. اب چائنا کی جو رائیولری چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور مستقبل میں بھی چلے گی، اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ امریکہ ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کمپنی کے اس رول کی بنیاد کے اوپر اس کا وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے رگڑا نکلوا دے، پابندی وغیرہ لگا دیں. لہٰذا یہ والی انفارمیشن چائنیز نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کو پبلک کریں، اور ہم نے ان کے آنر میں نہیں پبلک کی، بلکہ وہ جو کیس تھا وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا کہ یار یہ قومی سلامتی کا مسئلہ. IMF کے ساتھ نہیں شیئر کیا وہ؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، لیکن آپ اسحاق ڈار کی اور نواز شریف کی نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ نکال کے بھی باہر رکھ دیا. ٹھیک ہے، ٹائمز آف انڈیا کی خبر میں حوالہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، بڑی گھٹیا لینگویج استعمال کی ہے انہوں نے اس کے بارے میں، ہمارے بارے میں. اس کے اندر بڑے غلیظ لوگ ہیں ذہنی طور پہ، لیکن اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو موجودہ ڈیٹ ٹریپ سے ریسکیو کرنے سے انکار کر دیا. اب میرے پاس یہ خبر جو ہے کم از کم 2 ہفتے پرانی، خاکسار کے پاس یہ خبر ڈیلی چائنا جو ہے ان کا ایک اخبار ہے، اس کے اندر چھپے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اخبار تو کوئی غیر سرکاری ہو ہی نہیں سکتا، تو سرکاری اخبار کے اندر جو بات چھپے گی وہ سرکاری ہوگی یا سرکار کی منظوری سے ہوگی. تو وہ چھپا ہوا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، تو خبر تو مجھے ہو گئی تھی، لیکن میں نے کہا یار بری خبر، ہم پہلے ہی بدنام ہو گئے کہ بری خبر ہی ہوتی ہے تو کوئی اور سنائے اس کو. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ ٹائمز آف انڈیا میں چھپ گئی ہے اور شریکوں نے ہمارے اس کے اوپر دھمالیں ڈالنی شروع کر دی ہیں، تو اب میں یہ کہہ دوں کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے حامد حمیدہ کی خبر پہ میں نے بولا کیا کہا جی کہ مینوں ہی پتہ ہے یار اس طرح کی کوئی گل ہے لیکن یہ کرنے والی بات نہیں. تو اب چونکہ وہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہا ہے چائنا ایسے؟ ہاں، انکار کیوں کر دیا؟ اس لیے کر رہے ہیں. اچھا پیڈیئر کہتے ہیں ہم اس کی کچھ سیکرٹ بات سیکرٹ رکھ نہیں سے. ہم نے وہ ڈاکومنٹ شیئر کیے IMF کے ساتھ، بجائے اس کے کہ IMF ہمیں اپریشیٹ کرتا. IMF نے ہماری وزارت خزانہ کے اندر اپنے چمپو بٹھا دیے لا کے. نہیں اسٹیٹ بینک کی بات نہیں کر رہا. اسٹیٹ بینک کے اتر ایک چمپو بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے وزارت خزانہ کے اندر چمپو لا کے بٹھا دیا. اسٹیٹ بینک وزارت خزانہ کے انڈر آتا ہے نا ایک طرح سے. ٹھیک ہے، آئینی طور پر آٹونومس باڈی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو ریسکیو کرنے سے چین نے انکار کر دیا. اب ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے دادا جی ان کی خبر انفارچونیٹلی صحیح نکلتی ہے. انفارچونیٹلی خبر صحیح نکلتی ہے، تو اب تو ہم نے انڈین میڈیا کو ڈینائی کرنے سے انکار کر دیا.
ہم اپنی حب الوطنی میں ٹوٹل ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. بھاجپا سے اللہ ساڑی اپنی پارٹی مان گئی ہے, ہمارا دفتر خارجہ ہی مان گیا اس خبر کو. ٹھیک ہے نا. اب انڈینز نے ہلکی پھلکی خبریں دینا شروع کر دی تھیں کہ کشمیر کے اوپر ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے FATF سے شروع کرے, ان کی ساری خبریں ٹھیک نکلی یار FATF پہ. پھر کشمیر ہم نے تو اب FATF کو کور کرنا ہی چھاڑ دیا. ویسے آج کل ایک میٹنگ تھی یار, جون میں ہے, جون میں. آج ہم 31 مئی کا پروگرام کر رہے ہیں نا, یس جون میں ہے. ہاں میں رات مجھے خواب میں آیا ہے پروبیبلی جون کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں یہ ہوگی. FATF کی میٹنگ سے حوالے سے میں نے کوئی خواب دیکھا اور کوئی اچھا خواب نہیں ہے. دادا جی ٹائم ختم ہو گیا, میں اسٹاک مارکیٹ کا ذرا ایک چھوٹا سا ریویو دینا چاہ رہا ہوں. ناظرین کرام, ابھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو کچھ ہی دیر پہلے مارکیٹ کلوز ہوئی ہے اور ابھی فائنل سودے سیٹل نہیں ہوئے. مارکیٹ میں 783 پوائنٹ کا بھاری اضافہ دیکھا گیا اور 47,300 سے 47,600 کا جو مزاحمتی ایریا تھا مارکیٹ نے وہ سکسیسفلی کراس کیا. عام زبان میں کہہ لیجئے کہ ایک ہی جھٹکے میں وہ کراس ہو گیا. انڈیکس 47,900 کے لیول پہ جا پہنچا. جو کلوز سرکل ہے, ایون دادا جی سے بھی میری آف ایئر بات ہوئی کہ مارکیٹ کی جو پروجیکشن ہے, سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ اب 49,312 کی طرف جائے گی. فنڈامنٹل نے مزید اس میں کام یہ کیا, ایک خبر بلنک کی سٹاک مارکیٹ کے پورٹلز پہ, یا کہہ لیجیے سٹاکیوں کے پاس یہ خبر آئی کہ منسٹری آف فائنانس اور FBR نے ہنٹ دیا ہے کہ ڈیویڈنڈ پہ جو آمدنی ہے, ڈیویڈنڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی, جس پر فائلر کے لیے 15% اور نان فائلر کے لیے 30% ٹیکس ہے, اس کو کم کرنے جا رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں دنیا بھر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیکسیشن سٹاک کی آمدنی پہ کم ہونے کا بہت اچھا اثر آتا ہے, مارکیٹ باؤنس لیتی ہے. اگر یہ 11 جون کو پیش ہونے والے بجٹ میں باقاعدہ قانون سازی اس پہ ہو گئی, قانون کی شکل اختیار کر گیا, تو عین ممکن ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی آئے گی. اگرچہ بائنگ لیول سے چیزیں پہلے اوپر آ گئی ہیں, لیکن یہ ڈیویڈنڈ والی جو خبر ہے, ڈیویڈنڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی پر لگایا جانے والا ٹیکس کم ہونے کی خبر آج کل مارکیٹ میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے. جی دادا جی. یار یہ آپ تو اس بات کے دائی تھے کہ مارکیٹ میں ابھی ایک ڈپ رہتی ہے. ہو تو گئی تھی ڈپ, آپ سے نہیں بات ہوئی, ڈپ ہو گئی تھی. میسیجز ریکارڈ پہ موجود ہیں. 49,312 تو اب مارکیٹ جو ہے وہ بلش میں جا سکتی ہے. اگر مارکیٹ یہاں سے دادا جی نیچے بھی آئی نا, تو اب 44,000 45,000 کا ایریا سپورٹیو ہوگا, اس لیے کہ وہ 44,000 سے 4,000 پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے, تو 4,000 پوائنٹ اس نے لگ بھگ وہاں سے اونچی ہو گئی ہے. اب ڈپ بھی جو ہے وہ 44-45 کے ایریا تک آئے گی. 42,355 کا انتظار ہی رہا, لیکن وہ مارکیٹ میں لیول ہٹ نہیں ہو سکا. چلیے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.